बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। नाज़रीन किराम, इस वक्त तुर्की ने इसराइल की नींदें उड़ाना शुरू कर रखी हैं। तुर्की मुसलमान दुनिया का वो ताकतवर मुल्क बनता जा रहा है जो असलहा साजी में और जदीद टेक्नोलॉजी में इसराइल को ना सिर्फ मात दे चुका है बल्कि मुस्तकबिल की फैसला कुन बड़ी जंग के लिए भी तैयारी कर रहा है। तुर्की के अंदर इस वक्त जदीद हथियारों के नित नए तजर्बात हो रहे हैं और पूरी दुनिया तुर्की में बनने वाले जदीद मिसाइलों से, जदीद जहाजों से, जदीद ड्रोन से ना सिर्फ हैरान है बल्कि दुश्मन दुनिया तो परेशान है। आज की बड़ी खबर यह है कि तुर्की ने एक ऐसा खतरनाक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लॉन्च किया है, दुनिया के सामने जाहिर किया है कि जो इसराइल के जहाजों को बआसानी फिजा के अंदर जाम करके गिरा सकता है। कल हमने आपको बताया था कि तुर्की के पास पहला इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी आ चुका है जिसे ICBM मिसाइल भी कहा जाता है, जिसकी रेंज 6000 से 10,000 किलोमीटर तक की है। और आज जो नया सिस्टम तुर्की ने दुनिया के सामने मुतारिफ करवाया है उसे कोराल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम कहा जाता है। ये बड़ा खतरनाक है, जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है, AI से लैस है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो दुश्मन के कितने बड़े ताकतवर जहाज ही क्यों ना हो उनको पकड़ सकता है, उनको फिजा के अंदर जाम कर सकता है। अमेरिका और इसराइल दोनों अपने जहाजों पर बड़ा फख्र करते हैं और दोनों का यह दावा है कि दुनिया में हमारे जैसे ताकतवर लड़ाका जहाज किसी के पास नहीं है। इसराइल ने तो अमेरिका से मजीद 50 से 70 जहाज खरीदने का मुआहिदा भी कर लिया है और इसराइल अमरीकी जहाजों से और अमरीकी असलहे से तुर्की से मुस्तकबिल की बड़ी जंग लड़ने की तैयारी भी कर रहा है। क्योंकि इसराइल के मीडिया पर बार बार यह कहा जाता है कि ईरान के बाद अगला नंबर तुर्की का है और तुर्की हमारी नजरों में है और हम तुर्की को दोबारा ऑटोमान अंपायर बनाने नहीं देंगे। लेकिन उस्मानियों को पता है, उस्मानी जानशीनों को पता है कि हमने दुश्मन का मुकाबला कैसे करना है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कई मर्तबा कह चुके हैं कि हम इस खित्ते में 1000 साल से जायद अरसे से रह रहे हैं। वो लोग, वो दुश्मन जो हमें ललकारते हैं, जिनकी उम्र 100 साल भी नहीं है, हम उनको अच्छी तरह से सबक सिखाएंगे। ये जो नया कोराल सिस्टम है ये कैसे काम करता है? जब भी दुश्मन का कोई जहाज तुर्की की तरफ उड़ेगा, बढ़ेगा, तो 200 से 300 किलोमीटर दूर से ये जो कोराल सिस्टम है ये उसको पकड़ेगा, यानी ये उसको रडार पर देख लेगा और फिर ऐसी मैग्नेटिक जो लहरें हैं वो भेजेगा जिससे दुश्मन का जहाज जाम हो जाएगा। और जब दुश्मन का जहाज फिजा के अंदर जाम हो जाए, उसका कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ते हो जाए, तो वो अंधा हो जाता है, जिसका मतलब है कि वो जहाज फिजा के अंदर तबाह हो जाएगा। चाहे वो जहाज F-22 क्यों ना हो, चाहे वो जहाज F-35 ही क्यों ना हो, चाहे वो F-15 या F-16 जहाज ही इसराइल का क्यों ना हो, वो बासानी तबाह हो सकता है। यानी इसराइल दुनिया पर जो अपनी बालादस्ती जाहिर करता है वो जंगी जहाजों के जरिए से करता है। इसराइल अपने आप को दुनिया के अंदर एयरफोर्स में नंबर 1 मुल्क कहता है अमेरिका के बाद, कि अमेरिका के बाद हमारा नंबर है। लेकिन हकीकत में अब इसराइल का कोई नंबर नहीं है, क्योंकि इसराइल के जहाजों का जो तोड़ है वो तुर्की ने कोराल एयर डिफेंस सिस्टम या कोराल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के जरिए से ढूंढ लिया है। दिलचस्प बात यह है कि तुर्की के पास सिर्फ जमीन के ऊपर खड़ा करके यह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम नहीं है, बल्कि तुर्की खुद जहाजों के अंदर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगा रहा है जिसका नाम हुआ सूझ है। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से दुश्मन की रेंज में उड़ने वाले जहाजों को बासानी जाम किया जा सकता है। जैसे खबर है, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं कि तुर्की 4 ऐसे जहाज बना रहा है जो तवील फासले तक सफर कर सकते हैं, जिनकी रेंज 11,000 किलोमीटर होगी। ग्लोबल 6000 के नाम से एक कंपनी है कनाडा की, उनसे ये जहाज तुर्की ने खरीदे और उन जहाजों के ऊपर अपने मुल्क में तैयार होने वाला जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम नस्ब किया जा रहा है। और ये जहाज इसराइल की सरहदों के करीब जाकर उनकी मुल्क में कहीं पर भी कोई जहाज उड़ेगा तो ये उसे जाम कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि तुर्की अभी से मुस्तकबिल की एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। अगर आपको कुस्तुनतुनिया की फतह तारीख में याद है तो कुस्तुनतुनिया की फतह के लिए जो उस वक्त उस्मानी बादशाह सुल्तान मोहम्मद थे, उन्होंने बहुत मेहनत की थी और उस फतह से पहले अपने जहाजों को
اور فوج کو تیار کیا تھا تاکہ مہم ناکام نہ رہے، اور وہی اسٹریٹجی ترکی اپنا رہا ہے کہ اس وقت جو فیصلہ کن لڑائی ہے، جس میں القدس کی لڑائی بھی ہے، جس کے اندر فلسطین اور آس پاس کی مسلمان زمینوں کی حفاظت کی منصوبہ بندی بھی ہے، وہ ترکی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، ترکی کے اندر ساہا 2026 ایکسپو چل رہی ہے، جو بنیادی طور پر ترکی کی دفاعی ٹیکنالوجی کو اور دفاعی ہتھیاروں کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا ایک خوبصورت میلہ ہے۔ وہاں پر ترکی نے ایک اور جدید قسم کا جو اینٹی ڈرون سسٹم ہے، جس کا نام گوک الپ ہے، وہ پیش کیے ہیں۔ ترکی جدید ایئر ڈیفنس سسٹم بھی بنا رہا ہے، چونکہ مستقبل کی جنگیں ڈرون سے لڑی جا رہی ہیں۔ رشیا یوکرین کی جنگ میں ہر سال 1 لاکھ سے زائد 1 لاکھ سے 2 لاکھ کے درمیان ڈرونز استعمال ہو رہے ہیں، تو ترکی تیزی سے ڈرونز بھی بنا رہا ہے اور اینٹی ڈرون سسٹم بھی بنا رہا ہے۔ ترکی کا جو نیا ڈرون سسٹم ہے گوک الپ، جس کا مطلب گوک کا معنی آسمان اور الپ کا معنی بہادر، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہادر آسمان، یہ ایک ایسا اینٹی ڈرون سسٹم ہے کہ جو خود مخالف ڈرون لانچ کرتا ہے۔ یعنی فرض کریں اگر اسرائیل کا ہرمس 450 یا ہرمس 900 جو ڈرون ہے وہ ترکی کے اندر آئے گا، تو یہ جو گوک الپ ہے، یہ اینٹی ڈرون سسٹم، یہ خود ایک ڈرون لانچ کرے گا جو اسکائی ڈیگر کمپنی جو ترکی کی ہے اس کی طرف سے بنایا جانے والا ہنٹر ڈرون ہوگا، اور یہ اینٹی ڈرون جا کر اسرائیل کے ڈرون سے جا کر ٹکرائے گا اور اسے فضا کے اندر تباہ کر دے گا۔ اور حیران کن طور پر اس گوک الپ نامی اینٹی ڈرون سسٹم کی جو رینج ہے وہ 300 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار کی ہے، یعنی جو اس سے ڈرون لانچ ہوگا وہ 300 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار کی صورت سے یعنی رفتار سے جائے گا اور دشمن کے ڈرون کو فضا میں تباہ کر دے گا۔ تو دشمن ممالک کے جو ڈرونز ہیں ان کو گرانے والا سسٹم بھی ترکی نے بنا لیا ہے، اور اس وقت دنیا کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ڈرونز کو کیسے پکڑا جائے اور کیسے گرایا جائے۔ آپ کو پتا ہے خود اسرائیل بھی لبنان کے جو ڈرونز ہیں، جو فائبر آپٹیکل کیبل سے بنے ہوئے ڈرونز ہیں جدید، ان سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ اسرائیل کے فوجی مر رہے ہیں لبنان کے اندر، کیونکہ چھوٹے چھوٹے ڈرونز اسرائیلی فوجیوں کو بہت نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح سے یو اے ای کو اور باقی عرب دیشوں کو ایران کی جنگ میں ایران کے ڈرونز نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ اسی وجہ سے عرب ملکوں نے یوکرین کے صدر کو خصوصی دعوت دے کر بلایا کہ آپ ہمیں اینٹی ڈرون سسٹم فراہم کر دیں۔ تو ترکی نہ صرف ڈرون طیارے بنا رہا ہے بلکہ اینٹی ڈرون سسٹم بھی بنا رہا ہے تاکہ جنگ کے لیے ہر لحاظ سے تیاری ہو۔ پھر آج ایک اور جو ڈرون ہے وہ ترکی کے اندر دنیا کے سامنے ظاہر کیا گیا ہے، جس کا نام ہے کوزغون۔ یہ دراصل اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس جدید قسم کا کیمیکاز ڈرون ہے۔ عام طور پر دنیا کے اندر جو اس وقت خود کش بمبار ڈرونز ہیں وہ اسٹیلتھ نہیں ہوتے ہیں، بہت کم ہے دنیا کے پاس جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی والے ڈرون ہوتے ہیں۔ اسٹیلتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈرون یا جہاز دشمن کے ریڈار پر نظر نہ آئے۔ تو یہ جو کوزغون ڈرون ہے یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی بیسڈ ڈرون ہے، جس کی رینج 1000 کلومیٹر سے زائد ہے، اور یہ لوٹرنگ ٹیکنالوجی سے لیس ہے، یعنی کہ یہ گھوم سکتا ہے اور فضا کے اندر چھپ سکتا ہے، اور یہ دشمن کے ریڈار سے بھی بچ سکتا ہے، اور اس کے اوپر پے لوڈ جو ہے وہ 200 کلو گرام تک لگایا جا سکتا ہے، اور یہ دشمن کے اڈوں کو، باہری جہاز کو اور دشمن کے باہری بیڑے کو، یہاں تک کہ دشمن کے ٹینکوں کو اور توپوں کو بآسانی تباہ کر سکتا ہے۔ یعنی اگر کسی جگہ پر دشمن کا فوجی اڈا ہے تو ایک ڈرون کوزغون جو ہے جو کہ ریڈار سے چھپے گا اور چھپ کر حملہ کرے گا، یہ بآسانی دشمن کو ناکو چنے چبوا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی نے سمندر کے اندر بھی طاقت اور قوت کو بڑھا لیا ہے۔ ترکی کی طرف سے ایک تازہ ویڈیو جاری کر کے پیغام دیا گیا ہے کہ سمندر میں جو ترکی کا باہری جہاز ہے اس سے حصار جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کا ایک میزائل داغا گیا، جس نے ہدف کو بآسانی ہٹ کیا، نشانہ بنایا۔ یعنی ترکی سمندر کے اندر چلنے والے جہازوں پر بھی ایئر ڈیفنس سسٹم لگا چکا ہے، زمین کے لیے ٹینک بنا چکا ہے، اور زمین بیس ایئر ڈیفنس سسٹم سپر اور حصار بنا چکا ہے، اور فضا کے لیے کان جہاز جو کہ اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ہے وہ بنا رہا ہے۔ قزل علما سرخ سیب نامی ایک طاقتور اسٹیلتھ ڈرون دنیا کا بنا چکا ہے، اور اس کے علاوہ مختلف طرح کے کیمیکاز ڈرون اور اینٹی ڈرون سسٹم بھی بنا چکا ہے، اور میزائل بھی جس میں ICBM انچ میزائل ہے وہ بھی ترکی بنا چکا ہے۔ اور آج کی جو میرے سامنے ایک اور خبر ہے وہ بڑی حیران کن ہے کہ ترکی نے انڈونیشیا کو قزل علما نامی جو ڈرونز ہیں وہ تقریباً 3 سے 5 ارب ڈالر کے بیچنے کا معاہدہ کر لیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ترکی کے اندر ایک دفاعی نمائش چل رہی ہے، اس نمائش کے اندر دنیا بھر سے بڑے بڑے ممالک کے کمپنیاں اور ڈیلر آئے ہوئے ہیں۔ تو ترکی چونکہ جدید ٹیکنالوجی میں بہت آگے جا رہا ہے، تو قزل علما نامی جو ڈرون ہے
یہ ترکی کا جدید طاقتور ڈرون ہے جس کو خریدنے کا معاہدہ انڈونیشیا نے کیا ہے $5 ارب کے لگ بھگ 60 کے قریب یونٹ خریدے جائیں گے۔ حیران کن طور پر 2022 میں پہلی ٹیسٹنگ فلائٹ اس ڈرون کی گئی تھی اور ابھی بھی یہ ڈرون جو ہے وہ انڈر پروڈکشن ہے، لیکن انڈونیشیا نے پیسوں کا معاہدہ کر لیا ہے، یعنی جہازوں کو خرید کر پیسے دینے کا معاہدہ کر لیا ہے۔ اور اس سے پہلے انڈونیشیا نے $10 ارب کا معاہدہ کیا تھا ترکی سے جو کان جیٹ ہے اس کی خریداری کے لیے، یعنی جو ترکی جدید 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر بنا رہا ہے جس کے لیے انجن بھی ترکی کے اندر تیار ہو رہا ہے، جس کے بارے میں کل ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ وہ جو کان جہاز ہے پہلے تو انڈونیشیا نے $10 ارب کے وہ خریدنے کا معاہدہ کیا اور اب قزل علمہ ڈرون خریدنے کا معاہدہ کیا ہے۔ میں آپ کو قزل علمہ ڈرون کے حوالے سے بھی مختصراً بتا دیتا ہوں کہ یہ ڈرون کس طرح سے کام کرتا ہے۔ ناظرین کرام، دنیا کے اندر اس وقت جتنے بھی ڈرونز ہیں وہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی والے نہیں ہیں، یعنی آپ نے اسٹیلتھ فائٹر کا سنا ہوگا، جیسے امریکی جہاز 5th جنریشن کے F-35 ہیں، یہ اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ہیں۔ اسی طرح سے چائنا کے J-35 جہاز اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ہیں 5th جنریشن کے، یعنی اسٹیلتھ کا مطلب ہوتا ہے کہ ان میں ایک ایسی خاص ٹیکنیک اور ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے جس کی مدد سے وہ جہاز جو ہے وہ دشمن کے ریڈار کو چکما دیتے ہیں اور دشمن کے ریڈار پر نظر نہیں آتے ہیں۔ تو ترکی نے ایسا ڈرون بنایا، عام طور پر اس سے پہلے دنیا میں جنگی جہاز جسے پائلٹ اڑاتے ہیں ان کے اندر یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہوتی تھی، لیکن ترکی نے بغیر پائلٹ والا ڈرون بنایا جس کا نام رکھا قزل علمہ، یعنی سرخ سیب۔ اور یہ ایک ایسا ڈرون ہے کہ یہ اسٹیلتھ جو ٹیکنالوجی والی صلاحیت ہے وہ رکھتا ہے، یعنی یہ دشمن کے ریڈار پر نظر نہیں آ سکتا۔ اور اس قزل علمہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی رینج جو ہے وہ تقریباً 930 کلومیٹر سے زائد ہے، اور یہ تقریباً جو رفتار ہے یعنی اتنا برق رفتار ہے کہ یہ 1100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتا ہے، یعنی بہت تیزی سے سفر کرتا ہے۔ اور اس کی خاص بات یہ بھی ہے کہ قزل علمہ نامی جو ڈرون ہے یہ 3000 بلکہ 30,000 فٹ کی بلندی پر اڑ سکتا ہے۔ اور ایک اور خاص صلاحیت یہ ہے کہ 1.5 ٹن یعنی 1500 کلو گرام تک یہ پے لوڈ اٹھا سکتا ہے، میزائل اٹھا سکتا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ خاص بات یہ ہے کہ BVR اور ایسا ٹیکنالوجی سے لیس ہے، یعنی اگر فضا کے اندر اس کی لڑائی ہو جائے کسی عام جنگی پائلٹ والے جہاز سے تو یہ بآسانی ڈاگ فائٹ لڑ سکتا ہے اور اس میں مخالف جہاز کو ہرا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے 5 گھنٹے مسلسل ہوا میں رہنے کی بھی صلاحیت ہے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ قزل علمہ ڈرون یہ کان جو جدید پائلٹ والا جہاز ہے یہ اس کے ساتھ مل کر بھی دشمن کے خلاف محاذ میں جا سکتا ہے، لڑ سکتا ہے۔ تو یوں یہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے، جدید ہتھیار ہے، یہ ترکی کی پہچان بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور ترکی ان ہتھیاروں کی مدد سے اور ان جدید قسم کی ٹیکنالوجی کی مدد سے مسلمان دنیا کے لیے یقیناً ایک فخر تو بن ہی رہا ہے، لیکن بہرحال مسلمانوں کو جو مغلوب ہیں ان کو بھی سبق دے رہا ہے کہ اگر ہم نے غلبہ دوبارہ حاصل کرنا ہے تو پھر ہمیں قرآن مجید کے اس مشہور فرمان کو یاد رکھنا ہوگا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تمہیں جتنی زیادہ طاقت اور قوت تم میں ہے تم اس کی مدد سے اپنے آپ کو تیار رکھو اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اپنے مخالفین پر اپنی دھاک روب بٹھاتے رہو۔ ناظرین کرام، آج کا دن امریکہ کے لیے ایک اور بڑی رسوائی کا دن ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ مشرق وسطیٰ میں اپنے اتحادیوں سے ہاتھ دھوتے جا رہے ہیں۔ امریکہ برسوں سے مسلمان ملکوں میں اپنے اڈے بنائے ہوئے ہے اور ان اڈوں کے ذریعے سے مسلمان ملکوں کو بھی اپنی مٹھی میں رکھتا ہے، اور جب دل چاہتا ہے کسی نہ کسی مسلمان ملک کی دولت پر قبضہ کرنے کے لیے اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ لیکن ایران کی جنگ کے بعد امریکہ کے لیے مشرق وسطیٰ میں رہنا اب ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے افغانستان اور عراق کی جنگ کے بعد امریکہ کو مشرق وسطیٰ میں بدنامی کا سامنا کرنا پڑا اور عراق سے، شام سے اپنی فوجوں کو نکالنا پڑا، ایسے ہی ایران جنگ کے بعد اب امریکہ کی فوجیں عرب ملکوں میں واقع امریکی اڈوں سے بھی بھاگنے جا رہی ہیں۔ ہر امریکی اتحادی نے امریکہ سے ہاتھ کھینچنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ امریکہ ڈبل گیم کرتا ہے، منافقت کرتا ہے۔ امریکہ اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے، جبکہ عرب ملکوں سے پیسہ لے کر ان کی سرزمین پر اڈے بنا کر پھر بھی ان کی حفاظت نہیں کرتا ہے۔ آج کی آپ ایک اور بڑی خبر دیکھیں کہ سعودی عرب کے بعد کویت نے بھی امریکہ کو تماچا دے مارا ہے، اور کویت نے کہا ہے کہ آپ ہماری سرزمین استعمال نہیں کر سکتے ہیں، آپ ہماری ایئر سپیس بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ امریکی ذرائع ابلاغ پر یہ رپورٹ نشر ہو رہی ہے
کہ جیسے سعودی عرب نے امریکہ کو کہا کہ آپ ہمارے اڈے کو اور ہماری ایئر سپیس کو ایران کے خلاف آبنائے ہرمز کھلوانے کے نام پر جو تمہارا فریڈم پروجیکٹ ہے اس میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں، ایسے ہی کویت نے بھی کہا ہے، اور کویت نے بھی امریکہ کو انکار کیا، قطر نے بھی انکار کیا، سلطنت عمان نے بھی انکار کیا۔ ان 4 ملکوں کے مسلسل انکار کی وجہ سے امریکی صدر ٹرمپ کو آبنائے ہرمز میں فریڈم پروجیکٹ کو روکنا پڑا، جس کا مقصد تھا ایران سے آبنائے ہرمز کو زبردستی چھین لینا۔ تو یہ ایک بہت بڑا اب تک کا تاریخ کا ایک نیا موڑ ہے۔ آپ جانتے ہیں امریکہ کے سعودی عرب کے اندر، UAE کے اندر، قطر کے اندر، عمان، کویت اور باقی عرب دیشوں میں آج سے نہیں دہائیوں سے اڈے ہیں، اور امریکہ نے یہ اڈے افغانستان کی جنگ سے لے کر عراق کی جنگ تک اور سیریا اور لیبیا کی وار سے لے کر سوڈان اور باقی جگہوں تک ہر جگہ پر استعمال کیا۔ لیکن اب ہر ایک امریکی اتحادی کو یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ امریکہ کا جہاز سمندر میں ڈوب رہا ہے، اس ڈوبتے جہاز پر، ڈوبتی کشتی پر سوار ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چنانچہ عرب اتحادی اب امریکی بلاک سے نکل کر وہ چین کے بلاک میں جا رہے ہیں، اور وہ طاقت کے عالمی توازن کے بدلنے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ایران کی جنگ میں وہ کویت کو ہوا، پھر بحرین کو ہوا، اور اسی طرح سے امارات کو ہوا۔ اگرچہ متحدہ امارات اب بھی امریکہ اور اسرائیل کے بلاک میں ہے، لیکن کویت نے، قطر نے، سعودی عرب نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور کہا ہے کہ امریکہ اب بس تمہاری بات نہیں مانی جائے گی، تم ہماری سرزمین کو اسرائیل کے حق کے لیے، مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہو۔ یہ ایک طرح سے کھلم کھلی بغاوت ہے امریکہ کے خلاف ہے، اور یہ ایک طرح سے امریکہ کی کھلم کھلی شکست ہے۔ ناظرین کرام، صرف یہی نہیں، امریکہ ایران کا ایٹمی پروگرام ختم کرنا چاہتا ہے، امریکہ ایران سے ایٹم بم کی صلاحیت چھیننا چاہتا ہے کہ وہ ایٹم بم نہ بنا سکے، اور امریکہ ایران سے جو افزودہ یورینیم ہے وہ بھی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن امریکہ ایران کے خلاف جو جوہری پروگرام ختم کرنے کی صلاحیت کا آپریشن ہے، یہ کسی بھی صورت کامیاب نہیں کر سکتا ہے۔ ابھی امریکی میڈیا پر یہ خبریں تو چل رہی ہیں کہ ایران ہماری بات مان رہا ہے، اور ایران کو امریکہ نے نیا پرپوزل بھیجا ہے جس میں ایران کا افزودہ یورینیم بھی حاصل کرنا ہے، اور 20 سالوں کے لیے ایران کی یورینیم کو افزود کرنے کی صلاحیت کو بھی ختم کرنا ہے۔ تو یہ باتیں امریکی میڈیا پر جیسے کہ وال اسٹریٹ جرنل وغیرہ پر چل رہی ہیں، لیکن میرے سامنے ایک اسرائیل کا خفیہ ایجنسی کا اکاؤنٹ ہے جسے انٹل ٹائمز کہا جاتا ہے، جو اسرائیل کی فوج اور خفیہ ایجنسیز کے بہت قریب ہے۔ اس کی آپ ذرا یہ رپورٹ دیکھ لیں کہ امریکہ چاہ کر بھی ایران کا افزودگی کا پروگرام معطل نہیں کر سکتا ہے، اور ایران نے کہاں کہاں پر افزودہ یورینیم چھپا رکھا ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ 2 جگہوں پر، 4 جگہوں پر، 10 جگہوں پر امریکہ انسپیکشن کے لیے جا سکتا ہے، وہاں سے افزودہ یورینیم بھی لے سکتا ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ایران کا افزودگی کا پروگرام چل رہا ہوگا۔ ایران نے 10 سے 15 جگہوں پر نہیں، نہ جانے کتنی جگہوں پر اپنا یورینیم انریچمنٹ کرنے کا پروگرام شروع کر رکھا ہے۔ یہ بات اسرائیل کے انٹل ٹائمز نامی اکاؤنٹ سے کہی گئی ہے۔ چنانچہ ایک رپورٹ میں، ایک بیان میں، پوسٹ میں یہ کہا گیا کہ ایران اصفہان کے غاروں میں خفیہ یورینیم رکھتا ہے، اور اصفہان کے غاروں کے نیچے جو ٹنلز ہیں، سرنگیں ہیں، ان کے ذریعے ایران اپنی نیوکلیئر سائٹس تک بآسانی پہنچ سکتا ہے۔ اور دوسری پوسٹ میں کہا گیا کہ اگر امریکہ ایران سے افزودہ یورینیم لے بھی لے تو بھی کہیں نہ کہیں ایران کا خفیہ جوہری مواد ہو سکتا ہے۔ اب کوئی حل نہیں ہے اس کے علاوہ کہ ایران کے اوپر مکمل قبضہ کیا جائے، ایران کی حکومت کو گرا دیا جائے۔ یہ بات اسرائیلی اکاؤنٹ انٹل ٹائمز سے کہی گئی ہے۔ یہ آپ ایک اور خبر دیکھیں، یدیوت آرانوت، یہ اسرائیل کا مشہور میڈیا ہے، اس نے اسرائیلی خفیہ ایجنسیز اور فوجی آفیشلز کے حوالے سے ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ ایران سے جو بھی معاہدہ کر لے وہ معاہدہ اسرائیل کے لیے قابل بھروسہ نہیں ہے، اور اسرائیل کے وہ معاہدہ ہمیشہ خلاف ہی رہے گا، کیونکہ ایران کے ساتھ امریکہ کا کوئی بھی معاہدہ ایران کے میزائلوں کی صلاحیت کو ختم نہیں کرے گا۔ ایران امریکہ سے معاہدہ کرنے کے باوجود اپنے میزائل پروگرام کو جاری رکھے گا، بیلسٹک میزائلوں کی رینج بڑھاتا رہے گا، ان کو ایڈوانس سے ایڈوانس کرتا رہے گا، اور تو اور اسرائیل کے خلاف جو ناردرن محاذ ہے، یعنی کہ شمال میں لبنان کے اندر جو حزب اللہ گروپ ہے، اس کی حمایت بھی ایران بند نہیں کرے گا۔ وہ حزب اللہ گروپ جس کو اسرائیل دہشت گرد اور بڑا چیلنج سمجھتا ہے، تو اس لیے کوئی بھی معاہدہ امریکہ ایران سے نہ کرے، اور جو بھی معاہدہ ہوگا اس سے ایران کا جوہری پروگرام کبھی مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکتا ہے، وہ بہرحال برقرار ہی رہے گا۔ یہ اسرائیلی میڈیا یدیوت آرانوت کی رپورٹ کا خلاصہ ہے۔
یعنی آپ یوں سمجھیں کہ امریکہ نے، اسرائیل نے اب تک جتنی بھی مہم چلائی ایران کے خلاف حکومت کو گرانے کے لیے، وہ مہم کامیاب نہیں ہوئی ہے. اور خود اسرائیلی میڈیا یدیوت احرنوت کہتا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران سے معاہدہ کر لیا تو یہ آیت اللہ حکومت رجیم کو بچانے کی ایک واضح طور پر علامت ہوگا. اب آپ دیکھیں، امریکی صدر ٹرمپ کہتا ہے کہ ہم ایران سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں، ہم ایران سے سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں اور ایران ہم سے ڈیل کرنا چاہتا ہے، لیکن اسرائیل کہتا ہے کہ امریکہ تم ایران سے ڈیل نہ کرو، ایران سے تم لڑائی کرو، جنگ کرو اور وہاں جا کر قبضہ کرو، حکومت کو گرا دو، تبھی تمہارا جو مستقل خطرہ ہے ایران سے وہ ختم ہوگا. یہ بات اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے. لیکن ناظرین کرام، حقیقت یہ ہے کہ ایران کے اندر حکومت اتنی کنٹرول میں ہے، اتنی مضبوط ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے جو دعوے ہیں وہ محض دعوے ہیں. ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی، جو کہ سابق سپریم لیڈر علی خامنائی کے بیٹے ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا تھا ابھی چند دن پہلے بھی اسرائیلی میڈیا پر کہ وہ مر چکے ہیں، وہ شدید زخمی ہوئے تھے اور وہ اب سروائیو نہیں کر سکتے ہیں. ان کے بارے میں کلیم کیا گیا اسرائیلی میڈیا پر تقریباً 3 سے 4 دن پہلے بھی کہ وہ مر چکے ہیں. لیکن آج بڑی دھماکے دار خبر آئی کہ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی سے ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے 2.5 گھنٹے تک ملاقات کی ہے. جی ہاں، یہ پہلی غالباً ملاقات ہے جو جنگ کے بعد ایرانی صدر نے ایرانی سپریم لیڈر سے کی ہے. ایرانی صدر جو مسعود پزشکیان ہے، انہوں نے خود کہا ہے، ایرانی میڈیا پر یہ رپورٹ آ چکی ہے کہ مجتبی خامنائی سے صدر مسعود پزشکیان کی ملاقات ہوئی ہے اور وہ بھی 2.5 گھنٹے رہی ہے. تو ایرانی میڈیا یہ کلیم کر رہا ہے کہ ہمارے سپریم لیڈر زندہ ہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، صحیح سلامت ہے، اور ایرانی صدر سے جو ملاقات ہوئی اس میں مختلف طرح کی چیزوں پر بات چیت ہوئی. سپریم لیڈر نے صدر کو ہدایت دی ہے کہ ہم اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے، یعنی افزودگی کا معاملہ اور جوہری پروگرام، اس سے ہم پیچھے نہیں ہوں گے اور اپنے بیلسٹک میزائل سے پیچھے نہیں ہوں گے. آبنائے ہرمز اب یہ ہمیشہ کے لیے ایران کی ملکیت میں رہے گا اور یہاں نیا نظام نافذ ہوگا، جنگ کا معاوضہ ہرجانہ ادا کیا جائے گا. ان چیزوں سے ہم دستبردار نہیں ہوں گے. اگر امریکہ ہماری شرائط پر اور ہمارے حق کو تسلیم کرتے ہوئے ڈیل کرنا چاہتا ہے تو کر لیں، ورنہ لڑائی کے لیے اگر امریکہ تیار ہے تو ہم تو 100 سال بھی لڑ سکتے ہیں. یہ مجتبی خامنائی کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ گفتگو میں یہ کہنا تھا. پھر نہ سنیں کیا، ایک اور بڑی خبر کہ چین کی جو دوستی ہے ایران کے ساتھ وہ لازوال ہے. امریکہ ایران کو کیوں نہیں ہرا پا رہا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا شروع میں کہ کویت نے انکار کر دیا، سعودی عرب نے انکار کر دیا، قطر، سلطنت عمان نے انکار کر دیا کہ آپ ہماری سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے. ایسے ہی چین جیسا ملک وہ ایران کی پشت پر کھڑا ہوا ہے. ایک تازہ رپورٹ کے مطابق چین ایران کو ڈرون پارٹس بھیج رہا ہے، ایسی بیٹریز، ایسے کمپوننٹس بھیج رہا ہے جس سے ایران کے ڈرونز کی پروڈکشن مزید تیز ہو سکے. اور چین ایران کو ڈوئل یوز والا کیمیکل بھی دے رہا ہے جو بیلسٹک میزائلوں میں یوز ہوتا ہے. اور چین نے ایران کے خلاف امریکہ کی تمام پابندیوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جتنی آئل ریفائنریز ہیں چائنا کی جو ایران سے تیل لے کر صاف کرتی ہیں، وہ امریکی پابندیوں کا بے شک سامنا کریں لیکن وہ ایران سے تیل خریدنا بند نہیں کریں گی. چین روزانہ 2 ملین بیرل سے زائد کا جو تیل ہے وہ ایران سے لیتا ہے، سالانہ کوئی $50 ارب سے بھی زائد کا تیل لیتا ہے. تو چین نے کہا کہ ہم ایران کی مدد جاری رکھیں گے. امریکی وزیر خزانہ بیسنٹ نے یہ بات کہی تھی کہ دراصل چائنا ایران کو معاشی ہیلپ کرتا ہے جس سے ایران زندہ ہے، ایران چلتا ہے. سارا جو بجٹ ہے ایران کا $58 بلین کے قریب وہ ایران سے آتا ہے کیونکہ ایران ان کو پیسے دیتا ہے اور ان سے تیل خریدتا ہے. اگر ایران سے چائنا دور ہو جائے تو شاید آج ایران اس پوزیشن میں نہ ہو. لیکن چائنا کہہ رہا ہے کہ جو مرضی ہو جائے ہم ایران کی ہیلپ اور مدد جاری رکھیں گے. لیکن دوسری طرف ناظرین کرام، امریکہ کی صورتحال بہت زیادہ کمزور ہے. آج کی ایک خبر یہ ہے کہ امریکہ نے ایران کے خلاف جنگ میں پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم کا آدھے سے زائد کا جو ذخیرہ تھا وہ استعمال کیا ہے. جی ہاں، امریکہ نے ایران کے خلاف جنگ میں پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم کا آدھے سے زائد کا ذخیرہ پھونک دیا ہے. اب امریکہ کے پاس پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے. اس کو آپ یوں بھی سمجھیں کہ امریکہ اور اسرائیل ابھی تک ایران پر حملہ کیوں نہیں کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے. تو وہ پچھلے 1 ماہ کے اندر مزید ایئر ڈیفنس سسٹم تیار کر چکے ہیں، انٹرسیپٹر میزائل تیار کر چکے ہیں اور مزید اسلحہ وہ جمع کر رہے ہیں. اور کہنے کو تو ایران کے ساتھ امریکہ ڈیل کرنے جا رہا ہے اور ایران جواب دے گا، پرپوزل، بات چیت، سفارتکاری ہو رہی ہے. لیکن اکثر بڑے ماہرین سمجھتے ہیں کہ ایران کی جنگ ابھی بھی ہونی ہے کیونکہ اسرائیل خود نیتن یاہو وہ ٹرمپ کو کہہ رہا ہے کہ ہمیں ایران کی جنگ ابھی لڑنی ہے، ایران کی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے. یہاں پر ایک اور خبر کا ذکر ضروری ہے کہ آج آبنائے ہرمز میں چین کے ایک جہاز پر حملہ ہوتا ہے. تیل لے جانے والا یہ جہاز تھا، اس پر نامعلوم جہت سے حملہ ہوتا ہے اور اس میں آگ لگ گئی ہے. یہ ایک خطرناک ایسکیلیشن ہے.
پہلے ایران کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ جہاز جو ایران کی مدد اور مرضی کے بغیر گزرتے ہیں تو ایران ان پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن یہاں تو چینی جہازوں کو جو تیل والے ہیں ان کو ایران خود لے کر جاتا ہے تاکہ انہیں محفوظ امریکی محاصرے سے چھڑا کر محفوظ جگہ پر پہنچا دیا جائے۔ لیکن آج کی خبر یہ ہے کہ چین کے جہاز پر حملہ ہوا ہے، تو یہ حملہ ممکنہ طور پر امریکہ نے کیا ہے، یعنی امریکہ نے چین کے جہاز پر، تیل والے جہاز پر حملہ کر دیا ہے جو ایران سے چائنا کو تیل لے کر جا رہا تھا۔ تو یہ ٹرمپ کا چائنا کے خلاف بڑا حملہ ہے، اور چین پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ امریکہ تم ہمارا تیل آبنۂ ہرمز سے بند نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ آبنۂ ہرمز سے جو 20 ارب بیرل تیل جاتا ہے روزانہ، 20 بلین جو بیرل تیل جاتا ہے اس میں سے 5 بلین بیرل تیل جو ہے وہ چائنا کا جاتا ہے۔ اب چائنا آبنۂ ہرمز کی بندش سے سب سے زیادہ متاثر ہے، اور چین نے کھل کر کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ تمہاری وجہ سے آبنۂ ہرمز بند ہے اور تمہاری وجہ سے جو چین کا تیل ہے وہ متاثر ہو رہا ہے۔ تو یہ چین اور امریکہ کے تعلقات کو مزید خراب کرے گا اور مزید خطرناک بنائے گا۔